मुफ्ती खुर्शीद असौदी के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती खुर्शीद असौदी को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अत्ममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वमन यब्तगि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुव फ़िल आखिरति मिनल ख़ासिरीन। अन उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल बैनमा नहनु इंद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ तलअ अलैना रजुलुन शदीदु बयाज़ि सियाब शदीदु सवादि शअर ला यारिफुहु मिन्ना अहदुन वला युरा अलैहि असरु सफरी इला आखिरिही। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, नौजवानों, अज़ीज़ान मिल्लत, आज के इस बिला वजह के मसरूफ़ तरीन दौर में मैं बिला वजह का ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ कि अक्सर लोग मसरूफ़ नहीं हैं, हाँ बिला वजह मसरूफ़ हैं, क्योंकि हमसे पहले के लोगों के पास ज़िंदगी गुजारने के, ज़िंदगी को सहल और आसान बनाने के वो असबाब उनके पास नहीं थे जो मेरे और आपके पास हैं। तो हमें उनके मुकाबले में ज़्यादा फ्री और ज़्यादा हमें जो है फुर्सत वाला होना चाहिए था, लेकिन देखा जा रहा है कि हम में के अक्सर लोग इतने मसरूफ़ हैं कि दीन की तरफ, दीन की तालीम की तरफ, इल्म दीन को हासिल करने की तरफ, अपनी इस्लाह की तरफ लोगों की तवज्जो बिल्कुल नहीं जा रही है। क्या ये मसरूफ़ियत वाक़यतन मसरूफ़ियत है या बिला वजह की मसरूफ़ियत है, ये हमें मालूम नहीं। बहरहाल इतनी तो बात पक्की है कि ये मसरूफ़ियत वाला दौर है, बिज़ी, हर बंदा बिज़ी है, हर बंदा मशगूल है। तो मैं आप हजरात की खिदमत में इस्लाम के खुलासे को बताने के लिए एक हदीस मिशकात शरीफ की और दूसरे मुस्लिम शरीफ वग़ैरह में ये हदीसें मज़कूर है, एक मशहूर हदीस आप हजरात की खिदमत में लाया हूँ, जिस हदीस का दर्जा सूरे फातिहा की तरह है। आपने बारहा हजरात उलमा इकराम से सुना होगा कि सूरे फातिहा तमाम कुरान करीम का खुलासा है। पूरे कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो बयान करना चाहते हैं, जो पूरे कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो मंशा व मकसद है लोगों के हिदायत के लिए, लोगों की रहनुमाई के लिए, वो तमाम की तमाम बातों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेइंतिहा बलागत के साथ सूरे फातिहा में समेट दिया। तो इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जो इस्लाम के तमाम बातों का खुलासा उसके अंदर समेट दिया गया है। जिस तरह सूरे फातिहा को उम्मुल कुरान कहा जाता है, तो इसी तरह इस हदीस को उम्मुल अहादीस कहा जाता है और उम्मुल जवामे कहा जाता है। और इस हदीस का नाम है हदीस जिब्राइल अलैहिस्सलाम। वो ये है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, एक मर्तबे की बात है कि हम बैठे हुए थे
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، تو اچانک ہم میں ایک آدمی نمودار ہوا، آیا نہیں۔ ایک ہے آنا، ایک ہے نمودار ہونا، طلع۔ نمودار جو چیز ہوتا ہے وہ اچانک ہو جاتا ہے، اور آتا جو ہے دور سے اس انسان کو دیکھا جاتا ہے کہ آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے۔ لیکن ایک اچانک ایک آدمی نمودار ہوا۔ اس آدمی کی کیفیت یہ تھی کہ کپڑے بے انتہا سفید، شدید بیاض الثیاب، کپڑے بے انتہا سفید اور شدید سواد الشعر، اور بال بے انتہا کالے۔ ان کی جو بال تھی اور داڑھی تھی بے انتہا کالے۔ اور پھر وہ اللہ کے، اور ہم میں سے اس کو کوئی نہیں جانتا تھا، اس لیے کہ اگر وہ مدینے کا آدمی ہوتا تو پھر ہم میں سے کوئی نہ کوئی پہچان لیتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اکثر و بیشتر مدینے کے جو ٹاپ لیول کے حضرات صحابہ اور کریم جو طبقہ تھا علی الخصوص، وہ تو ہمیشہ نبی علیہ السلام کے دربار رسالت میں ہمیشہ موجود رہتا تھا، اکثر و بیشتر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم میں سے کسی نے، کوئی شخص ان کو نہیں پہچانتا تھا، کیونکہ وہ مدینے کے نہیں تھے۔ وَلَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ۔ اچھا چلو مدینے کے نہیں ہیں تو کہیں دور کے تو ہوں گے، دور دراز سے آئے ہوں گے۔ جو انسان دور دراز سے آئے، آج کی جو سڑکیں ہیں جس نوعیت کی، جو پکی سڑکیں ہیں، آج کی جو سیف والی سواریاں ہیں، آدمی اگر اس میں سفر کرتا ہے تو اس کے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، اس کے کپڑے غبار آلود ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کیا خیال کریں گے کہ وہ کچی سڑکوں والا ملک، بلکہ اس وقت لگ بھگ ہر جگہ کچی سڑکیں تھی، پھر وہ آدمی گھوڑے میں آئے یا کھچر میں آئے یا اونٹ میں آئے، اس وقت کی سواری یہی تھی۔ اب وہ دور دراز سے اگر وہ آئے گا تو اس کے کپڑے اتنے سفید نہیں ہوں گے جتنے نظر آ رہے تھے اس صاحب کے، اور ان کے بال اتنے کالے نہیں ہوں گے کیونکہ غبار میں اٹ گئے ہوں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان کو دیکھا، نہ ان کے کپڑے کے سفیدی میں کوئی تغیر تھا، اور نہ ان کے بال کے کالا پن میں کوئی تغیر تھا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے، اور آ کر دو زانو پورے ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ گئے، اپنے دونوں گھٹنوں کو نبی علیہ السلام کے گھٹنے سے ملایا، یعنی قریب کر دیا، اور دونوں ہاتھوں کو زانوں پر رکھ دیا، جیسے کہ میں اور آپ ہم سب اتحیات میں بیٹھتے ہیں۔ اور اس کے بعد سوال کرتا ہے یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو نوجوان آیا تھا وہ نوجوان تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو انسانی شکل میں آئے تھے۔ بہت لمبی حدیث ہے، وہ حدیث کا سلسلہ چلتا رہے گا، اس کے بیانات ہوتے رہیں گے، لیکن وہ جو نوجوان آیا تھا، جب وہ چلا گیا وہ نوجوان سوالات کر کے نبی علیہ السلام سے، تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ وہ نوجوان کون تھا؟ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ نے کہا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جبرائیل تھے، وہ تمہیں دین سکھلانے آئے تھے، کیونکہ اور یہ جو واقعہ ہے نبی علیہ السلام کے آخری عمر کا واقعہ ہے، اور آپ کے آخری عمر میں سوالات کرنا منع ہو گیا تھا،
حضرات صحابہ پر سوالات کرنا قرآن میں اور بہت سارے قرآن کی آیات میں اللہ رب العزت نے بلا وجہ کے سوالات سے منع کر دیا تھا، اس لیے کہ منافقین اس سوالات کا فائدہ اٹھا کر عجیب عجیب طرح کے سوالات کرتے اور پھر نبی علیہ السلام کے وقت کو ضائع بھی کرتے، سازش کے تحت میں کہ پورے مجلس کو آ کر گھیر لیتے اور نبی علیہ السلام سے اٹھ پٹانگ سوال کر کے آپ کے اوقات کو ضائع کرتے تاکہ آپ کو اصلاح کا موقع نہ ملے اور دوسرے لوگ نبی علیہ السلام سے استفادے کا موقع نہ ملے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سلام کرنے، یہ سوالات کرنے سے منع کر دیا تھا۔ چھوٹے موٹے سوال تو کر سکتے تھے، لیکن جو سوالات کا جو سلسلہ ہوتا ہے، جو سیشن ہوتا ہے، جو مجلس ہوتی ہے، وہ ختم ہو گیا تھا۔ اب حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ ہم تو اب نبی علیہ السلام سے سوال کرنے سے ڈر رہے تھے، گھبرا رہے تھے کہ کہیں ہم سوال کریں اور ہمارے خلاف وہی نہ اتر آئے، تو پھر اسی لیے ہم کسی دیہاتی صاحب کا انتظار کر رہے تھے، کاش کہ کوئی دیہاتی آ جائے، کیونکہ سوال بھی کرنا ہے، ادب و احترام، کیونکہ یہ اب حضرات صحابہ نبی علیہ السلام کے صحبت میں رہ کر آپ کے ساتھ علم سیکھ کر یہ ساری تہذیب ان کے اندر آ گئی۔ اب ان کے ایک ایک بول پر پکڑ، ایک ایک حرکت پر پکڑ، ایک ایک چیز پر پکڑ ہو رہی تھی کہ تم کو ایسے نہیں، ایسے رہنا ہے، اتنے ادب سے رہنا ہے، اتنا احترام سے رہنا ہے۔ لیکن جب کوئی دیہات کے جو صحابی آتے، جو بالکل نبی علیہ السلام سے پہلی بار جن سے ملاقات ہوتی یا کبھی کبھار نبی علیہ السلام کے صحبت میں وہ آتے، تو اس دیہاتی کے لیے چھوٹ تھا، کیونکہ وہ جاہل تھا، کیونکہ وہ ان پڑھ تھا، اور ہم لوگ تو ان پڑھ نہیں رہے۔ لگ بھگ 8-9 سال، بلکہ جو صحابہ مکے میں ایمان لے کر آئے وہ لگ بھگ 17-18 سال نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر اسلام کو انہوں نے سیکھ لیا۔ اب مزید سوالات کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرات صحابہ کہتے ہیں کہ ہم انتظار کر رہے تھے کہ ہم میں کا ہر آدمی نبی علیہ السلام کے آخری عمر میں لگ بھگ یہ انتظار کرتا تھا کہ کوئی دیہات کے صحابی، کوئی دیہاتی شخص آ جائے۔ تو ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے دربار میں ہم اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے، گویا کہ وہ انتظار کی گھڑی تھی، تو وہ نوجوان آیا۔ کس شکل میں آیا؟ نوجوانی کے شکل میں آیا۔ تو اللہ کے اس کے ذریعہ یہ بتانا چاہتے ہیں علماء اکرام کہ اگر تم دینی مجلس میں آنا چاہو تو سب سے بہترین کپڑے ہیں وہ سفید کپڑے، اور تمہارے کپڑے بالکل صاف ستھرے ہوں۔ اور پھر اس نوجوان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ ان کا کیا تھا؟ ان کے بال بالکل کالے تھے۔ تو علماء نے لکھا ہے قبل اس کے کہ آپ کے بال سفید ہو جائیں، جب تک بال کالے رہیں، یعنی بالکل نوجوانی کی عمر میں آپ رہیں، تو اسی وقت علم سیکھ لیجئے، اسی وقت علم سیکھ لیجئے۔ ہمارے یہاں علم 2 قسم کے لوگ سیکھتے ہیں۔ ایک وہ بچہ جو بالکل بچہ ہے، چھوٹا، جس کے اوپر کوئی بھی احکام فرض نہیں ہے، نہ نماز فرض ہے، نہ روزہ فرض ہے، نہ زکوٰۃ فرض ہے، نہ حج فرض ہے، نہ کوئی اسی طرح بڑے احکام کسی قسم کا فرض نہیں ہے۔ اور ایک وہ آدمی جو بوڑھا ہے، جو بہت اس کی صحت کے حساب سے، اس کی بیماری کے حساب سے بہت ساری چیزیں ان پر معاف ہے، مجبوری میں معاف ہو جاتی ہے، تو بہت ساری چیزیں ان پر معاف ہے۔ تو کون سیکھتا ہے؟ جس پر شریعت فرض نہیں ہے۔ مکتب میں ان کی بھیڑ ہے، مدرسوں میں ان کی بھیڑ ہے، اور علماء کی صحبت میں وہ لوگ زیادہ بیٹھتے ہیں۔ کون لوگ بیٹھتے ہیں؟ جو معذور ہیں، شرعی احکام کو پورا کرنے میں صحت کے اعتبار سے بالکل معذور ہو گئے، مال کے اعتبار سے بالکل معذور ہو گئے، وہ لوگ علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں۔ ان لوگوں کے اندر خواہش ہوتی ہے کہ ہم سورہ فاتحہ صحیح کر لیں، لیکن ان لوگوں کو نہیں دیکھا جاتا ہے جن کے بال کالے ہیں، یعنی جو بالکل نوجوان ہے۔ علم سیکھنے کا عمر تو یہ نوجوانی کا عمر ہے۔ 2011 سے میں پڑھ کر فارغ ہو کر آیا ہوں، آج 2023 ہو گیا ہے۔ آپ قوم و ملت میں خدمت کرتے کرتے ایک بات کا سب سے تلخ تجربہ جو مجھے ہوا ہے،
سب سے زیادہ جو میں فیل ہوا ہوں اپنے مشن میں وہ نوجوانوں کو لے کر، نوجوانوں کے تعلیم و تعلم کو لے کر، نوجوانوں کی اصلاح کو لے کر، نوجوانوں کو دین کی طرف راغب کرنے کو لے کر، نوجوانوں کے تعلق سے جتنے مکاتب اب تک میں نے قائم کیا یا جتنی مجلسیں میں نے اب تک قائم کیا، سب فیل ہو گیا۔ اب میں کیا بولوں، ان کی کوتاہی تھی یا میری کوتاہی تھی، یہ میں نہیں جانتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ تو سب سے زیادہ غفلت دین سیکھنے کے معاملے میں کون ہے؟ یہ نوجوان ہیں، اور زیادہ فرض کس پر ہوتا ہے؟ نوجوان پر فرض ہوتا ہے۔ اور کل قیامت کے روز نہ بچپنے کا سوال ہے نہ بوڑھے کا سوال ہے، سوال ہے تو کس کا سوال ہے؟ جوانی کا سوال ہے کہ میں نے تمہیں جو جوانی دیا تھا، اس جوانی کو تم نے کہاں خرچ کیا، اس جوانی کو تم نے کہاں لگایا، اس کا سوال ہے۔ کیونکہ جوانی استغنا والی عمر ہے، یعنی انسان اس میں بہت بنداس رہتا ہے، وہ دوسرے کا بوجھ نہیں بلکہ دوسرے کے بوجھ اٹھانے کے وہ قابل رہتا ہے۔ اللہ رب العزت اس جوانی کا سوال کریں گے تو حضرت جبرائیل امین کو اللہ رب العزت نے اس جوان نوجوان کی شکل میں بھیج کر تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوانوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارے علم سیکھنے کا اصل عمر نوجوانی کا عمر ہے، حلال و حرام سیکھنے کا اصل عمر وہ اس وقت ہے جب تمہارے بال بالکل کالے ہوں، یہ اس وقت عمر ہے۔ اور جس طرح اور علم سیکھنا فرض ہے، معلوم ہے آپ کو؟ علم سیکھنا جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، روزے رکھنا فرض ہے، حج کرنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے اگر استطاعت ہو، حج کی اگر استطاعت ہو تو حج جس طرح فرض ہے، اللہ پر ایمان لانا فرض ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایمان لانا فرض ہے، تو اسی طرح علم سیکھنا بھی فرض ہے۔ اتنا علم سیکھنا ہر بالغ مسلمان، بچے پر نہیں، بچے پر نہیں، بچیوں پر نہیں، ہر بالغ مسلمان مرد اور ہر بالغ مسلمان عورت پر علم سیکھنا یہ فرض ہے، علم سیکھنا یہ فرض ہے۔ اس لیے اور اس کے تعلق سے کل قیامت کے روز اللہ رب العزت سوال کریں گے، جتنا تم علم سیکھے تھے اس پر تم نے کتنا عمل کیا، کیونکہ علم ایک اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ علم کے بنیاد پر اس دنیا میں تہذیب و تمدن اور ترقی قائم ہے، علم کے بنیاد پر یہ سہولیات، ٹیکنالوجی، یہ سارے کے سارے وجود میں آئے ہوئے ہیں۔ ساری چیزوں کا مأویٰ و ملجا علم ہے، ہر چیز کی ابتدا، ہر چیز کی فاؤنڈیشن علم ہے، اور یہ علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اتنا کہ جتنا حلال و حرام کی اس کے اندر تمیز ہو جائے۔ کیا ہمارے پاس اتنا علم ہے؟ نماز میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، زندگی میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، نکاح میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، معاملات میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، آپسی تعلقات کے رکھنے میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، ہم جانتے ہیں؟ نہیں جانتے تو کل قیامت کے روز اللہ کے دربار میں اللہ کے دربار میں پوچھے جانے پر کے لیے تیار ہو جائیے۔ تو جبرائیل امین نوجوانی کی عمر میں آ کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ علم کا سیکھنا یہ فرض ہے۔ پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تشریف لاتے ہیں، دونوں گھٹنوں کے بل آپ دونوں زانو بیٹھتے ہیں، یعنی جس طرح اتحیات میں بیٹھا جاتا ہے اس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کرتے ہیں، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر یا رسول اللہ نہیں کہا، یا محمد کہا۔ کیوں بھائی؟ یہ صحابہ کو تعجب میں ڈالنے کے لیے، کیونکہ یا رسول اللہ اگرچہ کہ یا محمد بولنا یہ صحابہ کے لیے اور میرے اور آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ یا اے محمد لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تم ان کے نام سے ویسے مت پکارا کرو جیسے کہ تم ایک دوسرے کو ان کے نام سے پکارا کرتے ہو۔ یہ صحابہ کے لیے جائز نہیں تھا، اے محمد یہ جائز نہیں تھا۔ لیکن جبرائیل امین آئے اور انہوں نے کہا یا محمد،
یہ کیوں بتایا؟ یہ بتانا مقصود یہ تھا کہ وہ بالکل کورے بن کر آئے تھے. جس طرح ایک نیا انسان آتا ہے اس کو کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ استاذ کیا ہے، اس کی عزت کیا ہے، اس کا احترام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کو کچھ نہیں معلوم ہوتا. اور استاد بھی اس کو معاف کر دیتا ہے. چھوڑو بھائی، نیا آدمی ہے، بالکل جاہل آدمی ہے، ان پڑھ آدمی ہے، کم ظرف اور کم علم آدمی، اس کو معاف کر دیتا ہے. تو یہ اپنی اجنبیت کو بتانے کے لیے حضرت جبرائیل امین نے اس لفظ کا استعمال کیا جو لفظ کا استعمال نئے دیہات کے صحابی آ کر وہ نبی علیہ السلام کے سامنے یا رسول اللہ نہیں بولتے تھے، یا محمد بولتے تھے. بعد میں ان کو سکھایا جاتا تھا. اس کے بعد سے مجلس میں بیٹھنا تو یا محمد نہیں بولنے کا، یا محمد بولنا منع ہے. دیکھو یہ قرآن کے اللہ نے آیت میں اتار دیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولنا ہے. تو انہوں نے جبرائیل امین جو آئے ایک اجنبی بن کر آئے. تو یہ حدیث جبرائیل یہ سورہ فاتحہ کا درجہ رکھتا ہے. یہ حدیث جبرائیل کا سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا. یہ حدیث جبرائیل پورے اسلام کا خلاصہ ہے. انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، علم سیکھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.